एपिसोड 646। तुम उसे माइल करके देखो। अगर वो अज़वाजी रिश्ते के लिए आमादा नहीं होगी तो उस पर तनवीमी अमल किया जाएगा। तुम उसे कॉफ़ी पिलाओ, मैं थोड़ी देर बाद पहुंच रही हूं। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा, अगर वो पारस की तरफ माइल ना हुई तो रसवंती का मशवरा मुनासिब है, उस पर तनवीमी अमल करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मुलाजिम कॉफ़ी की ट्रे ले आया। मैंने उसे यूं ही एक काम के लिए दूसरे कमरे में भेजा। फिर प्याली में आसाब कमज़ोर करने वाली दवा डाली और उसमें कॉफ़ी उंडेल दी। उसे चम्मच से अच्छी तरह हल किया। जब मुलाजिम आया तो मैंने प्याली उसे देते हुए कहा, इसे जोजो को दे दो। वो कॉफ़ी लेकर गया। उसी वक्त इंटरकॉम ने मुतवज्जे किया। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, क्या बात है? कॉटेज के पिछले गेट के सिपाही ने कहा, जनाब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ अजीब सी बात हो गई है। थोड़ी देर पहले जो साहिबा आई थी वो बाहर जाना चाहती थीं। मैंने कहा साहब से इजाज़त ले लीजिए। उन्होंने कहा इजाज़त ले चुकी हूँ। फिर उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं पिछली गली के उस आखिरी मोड़ पर तन्हा खड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर याद आया कि शायद मिस जोजो ने टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया होगा। ये समझते ही मैं दौड़ता हुआ अभी यहाँ पहुँचा हूँ और आपको इत्तला दे रहा हूँ। मुलाजिम ने वापस आकर कहा, जनाब जो साहिबा कमरे में नहीं है, शायद वॉशरूम में है। मैंने कॉफ़ी की प्याली रख दी है। मैंने मुलाजिम को नज़रअंदाज करते हुए सिपाही से पूछा, क्या तुम पिछले गेट पर तन्हा थे? कोई तुम्हारे साथ ड्यूटी पर नहीं था? आप जानते हैं हमेशा 4 आदमियों की ड्यूटी होती है। मेरे जो 3 साथी हैं वो बयान दे रहे हैं कि मैंने उन्हें हुक्म दिया था कि वो यहाँ गेट पर ड्यूटी देते रहें। मैं अभी जो साहिबा के साथ वापस आता हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया। बात समझ में आ गई। जो ने उस सिपाही के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसके साथियों को हुक्म दिया होगा कि वो वहाँ ड्यूटी देते रहें। वो सिपाही थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा, क्योंकि वो अपने ही मुसल्ला सिपाही के साथ जा रही थी। इसलिए बाकी तीनों सिपाही मुतमईन हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही ख्यालखानी की परवास की और जो के पास पहुँचना चाहा। उसने सांस रोक ली। मैंने फिर कोशिश की तो उसके दिमाग में जगह मिली। मैंने कहा, योर पापा ऑन 0 चैनल। बेटे सांस ना रोकना, ये तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैं मामा रसवंती के पास पारस की शिकायत करने गई थी तो उनके दिमाग में फ़ौरन जगह मिल गई। क्योंकि आप वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे, मामा ने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। अब मुझे कॉफ़ी में दवा मिलाकर कमज़ोर करना चाहते हैं और मामा मुझ पर तनवीमी अमल करना चाहती हैं। मैं आप लोगों को दिमाग में नहीं आने दूंगी, बस आप चाहिए। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। मैंने 2-4 बार कोशिशें की, उसने पास आने नहीं दिया। मैंने फ़ौरन ही वहाँ के आला अफसरान से रब्ता कायम करना शुरू किया। उन्हें बताने लगा कि जो के साथ कैसे हालात पेश आ रहे हैं और वो किस तरह इस शहर में भटक रही है। आखिरी बार मैंने उसे एक कार की पिछली सीट पर देखा है। तमाम अफसरान ने वादा किया कि इस शहर की हर सड़क पर से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोक कर चेक किया जाएगा। मैंने सोचा पारस को भी इस बात की इत्तला दे दी जाए। मैं उसके दिमाग में पहुँचा। बड़ी आसानी से जगह मिल गई। दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था और जो वहाँ पहुँची हुई थी। वो कह रही थी, पारस तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, क्या मेरे दिमाग को कमज़ोर बना सकते हो? पारस ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, ऐसा तो दुश्मन करते हैं। तो फिर तुम्हारे पापा मेरे दुश्मन हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे पापा दिमाग कमज़ोर करने वाली दवा कॉफ़ी में मिलाकर मुझे पिलाना चाहते थे। मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। जो तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे भी दुश्मन समझकर मेरे कॉटेज से भाग गई। अब मेरे बाप को दुश्मन समझकर वहाँ भी रहना नहीं चाहती। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे वाह, मुझसे पूछ रहे हो? अपनी हरकतों को नहीं देखते? तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम्हें बुलाकर मेरे सामने सज़ा देंगे, लेकिन वहाँ जाने पर मालूम हुआ वो मेरे दिमाग को कमज़ोर करना चाहते हैं और मामा मुझ पर तनवीमी अमल करके ये समझाना चाहती हैं कि शौहर गंदा बच्चा नहीं होता, उसकी हर बात मान लेना चाहिए। भला बताओ तो ये कोई बात मानने वाली होती है? क्या ज़बरदस्ती मनवाने का यही तरीक़ा होता है कि मेरा दिमाग ख़राब किया जाए? पारस, मुझे कितनी खुशी थी, मेरी शादी होगी, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। अब दुल्हन बनकर मुझे क्या मिल रहा है? मैं अपने भाई आर्मर के पास जाना चाहती हूँ। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, इदारे में वापस चली जाओ। हरगिज़ नहीं, वहाँ मामा होंगी, वो मुझ पर तनवीमी अमल करेंगी, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगी, तुम्हारी हर बात को अच्छा समझूंगी, फिर तुम मुझे गंदे बच्चे नज़र नहीं आओगे।
یہ تو زبردستی ہوئی۔ نہیں نہیں پارس، مجھے بتاؤ، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں؟ مجھے تمہاری ماما اور تمہارے پاپا سے ڈر لگ رہا ہے۔ جو کیا مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے؟ تم خود انصاف سے کہو، کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، میری طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی جس سے تمہیں شکایت ہو۔ تم فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ نہیں آؤں گی، تمہارے پاس آؤں گی تو ماما اور پاپا پکڑ لیں گے۔ مجھ سے محبت ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ چلو اپنا پتہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ذرا ٹھہرو، انکل سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ یہ کس انکل کی بات کر رہی ہو؟ بالکل نئے نئے انکل ہیں، بہت اچھے ہیں، ہمارے پاپا سے بھی اچھے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے کھانے کے لیے کوکو چاکلیٹ دی ہے، میں ابھی وہی کھا رہی ہوں، بہت اچھی ہے۔ کیا تم کھاؤ گے؟ پلیز جو مجھے بتاؤ، میں تم سے کہاں آ کر مل سکتا ہوں؟ میں نے چند لمحے پہلے محسوس کیا تھا کہ جو کی آواز اور لب و لہجہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی سوچ کی لہریں کمزور پڑنے لگیں۔ اس کے بعد وہ بالکل ہی کمزور ہو گئی، یعنی اب پارس کے دماغ میں صرف میں تھا، وہ جو کو آواز دے رہا تھا۔ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ بولتی کیوں نہیں؟ جو جلدی اپنے انکل سے پوچھ کر بتاؤ، مجھے تم سے کہاں آ کر ملنا چاہیے۔ میں پارس کے دماغ سے نکل آیا، جو کے دماغ میں پہنچا تو جگہ مل گئی، لیکن وہ گہری نیند میں بلکہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اتنی غافل تھی کہ اس کے کمزور دماغ سے موجودہ پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پارس کے پاس آ کر کہا، وہ ٹریپ کی گئی ہے، کوئی اسے اغوا کر رہا ہے۔ تقریباً 20-25 منٹ پہلے میں نے اس سے رابطہ قائم کیا تو وہ ایک کار کی پچھلی سیٹ پر تھی۔ میرا خیال ہے اسے چاکلیٹ کے ذریعے بے ہوش کیا گیا ہے۔ او پاپا، کسی طرح اس کا سراغ لگائیے۔ اگر ٹرانسفارمر مشین کسی دیوانے کے ہاتھ لگے گی تو ہماری پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میں انتظامات کر چکا ہوں، یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس والے پورے شہر میں پھیل گئے ہیں اور ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہیں۔ پاپا، آپ نے اور ماما نے یہ کیوں سوچا کہ جو کے دماغ کو کمزور بنایا جائے اور اس پر تنویمی عمل کیا جائے؟ ظاہر ہے ہم نے تم دونوں کی بھلائی کے لیے سوچا۔ جو جس عمر کو پہنچ گئی ہے، اس عمر کی لڑکیاں ذمہ دارانہ خیالات اور سوجھ بوجھ کی حامل ہوتی ہیں۔ ہم جو کو اسی مقام پر پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ مائنڈ نہ کریں، آپ تمام خیال خانی کرنے والوں کے پاس برسوں سے لے دے کر 2-4 طریقے رہ گئے ہیں۔ آپ کسی دشمن تک پہنچنے کے لیے اعصاب کمزور کرنے والی دوا اسے پلاتے ہیں، یا انجیکٹ کرتے ہیں، یا اسے پوری طرح اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے اس پر تنویمی عمل کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ جواباً کہیں گے، اپنے دشمن پر قابو پانے کے یہی چند طریقے ہیں۔ میں پھر سوال کروں گا، جن کے والدین ٹیلی پیتھی نہیں جانتے، وہ اپنے مسائل کس طرح حل کرتے ہیں؟ کیا ہم ساری زندگی آپ کی ٹیلی پیتھی کا سہارا لیتے رہیں گے؟ کیا میں اپنی شریک حیات کو اپنے سانچے میں نہیں ڈال سکتا؟ کیا اس کے لیے بھی آپ لوگوں کی ٹیلی پیتھی لازمی ہے؟ تم اسے ضروری نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، جب تمہارا اپنا معاملہ ہوگا تو ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن تمہاری شادی کا معاملہ تمہارا اپنا نہیں ہے، اسی لیے ہم نے پہلے ہی رازداری سے کام لیا تھا اور یہ سمجھا دیا تھا کہ پیرس آ کر کاٹیج میں رہنے کے دوران کبھی یہ ظاہر نہ ہو کہ وہاں پارس اور جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے تم دونوں پر بھروسہ کیا اور اب تک تمہارے معاملے میں مداخلت نہیں کی، لیکن جو نہ جانے کس کے ہاتھ لگ گئی ہے، اسے بے ہوش کر کے لے جانے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹرانسفارمر مشین کے چاہنے والے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ انہیں ایک خیال خانی کرنے والی ہستی کی ضرورت تھی اور وہ ہستی ان کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہم میاں بیوی کے معاملات میں کبھی کچھ نہیں بولیں گے، لیکن تمہاری بیوی ٹیلی پیتھی جانتی ہے، لہٰذا اس کے معاملات میں ضرور مداخلت کریں گے۔ مجھے امید ہے جب وہ ہوش میں آئے گی تو میں اس کے دماغ میں پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر سکوں گا۔ پارس خاموش رہا۔ وہ بعض اوقات ٹیلی پیتھی کا فائدہ اٹھانے سے انکار کرتا تھا، لیکن یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جو کا سراغ صرف ہم ہی لگا سکتے ہیں۔ میں چپ چاپ سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچا۔ اگرچہ اس کے ملک سے ہم نے ٹرانسفارمر مشین کو نابود کر دیا تھا، اس کے باوجود انہیں ایک خیال خانی کرنے والی ہستی کی ضرورت تھی، بلکہ اس کی ضرورت ہر اس بڑے ملک اور خطرناک تنظیم کے سربراہ کو تھی جو ٹرانسفارمر مشین میں دلچسپی رکھتا تھا اور اسے حاصل کر لینے کی ہر ممکن کوششوں میں آج بھی مصروف تھا۔ وہ جانتے تھے ایک مشین تباہ ہو گئی ہے تو دوسری ابھی کہیں چھپا کر رکھی گئی ہے، کبھی نہ کبھی تو منظر عام پر آئے گی۔ ایسے وقت جس کے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی ہوگی، اسی کا پلڑا بھاری ہوگا،
اور کوئی بھی ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے والا اس کا محتاج رہے گا۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا اسے جوجو کے اغوا ہونے کا علم نہیں ہے۔ میں نے ماسک مین سے رابطہ قائم کیا۔ براہ راست ماسک مین سے اب رابطہ قائم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک جونیئر ماسک مین کا عہدہ قائم کیا تھا۔ میں نے اسی جونیئر سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے پوچھا، جی فرمائیے فراز صاحب، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ میں پوچھنے آیا ہوں جوجو کہاں ہے؟ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا جوجو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو نہ پوچھتا۔ آپ یقین کریں ہمیں اس سلسلے میں کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ تم جونیئر ہو، تمہیں ہر بات کا علم نہیں ہو سکتا، اور یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے یہ راز چھپایا گیا ہو، لہٰذا اپنے ماسک مین سے کہہ دینا۔ اگر انہوں نے جوجو کو اغوا کیا ہے تو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پہلی بار انہوں نے آرمر کو اغوا کیا تھا، میں نے صرف دھمکیاں دے کر معاف کر دیا تھا۔ اس بار دھمکیاں نہیں دوں گا، فوراً انتقامی کارروائیاں کروں گا۔ آپ ناحق ناراض ہو رہے ہیں۔ ہم کبھی مس جوجو کو اغوا کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ میں 15 منٹ بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ تم ماسک مین سے معلوم کرو، اس کے بعد نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ سلارا ان کی قید میں تھی۔ وہ ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے لیے جب اسے قیدی بنا سکتے تھے تو جوجو کو بھی اپنے پاس لا کر رکھ سکتے تھے۔ اس طرح ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور جارج فری مین ان کی طرف جھکتا، پھر ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں ان سے سمجھوتا کر لیتا۔ اس کے بعد مشین تک پہنچنا ماسک مین کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ میں نے سلارا کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون؟ میں فرحات علی تیمور ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں پارس سے محبت کرتی ہوں۔ کیا محبت کے اس رشتے سے تمہیں پاپا کہہ سکتی ہوں؟ تم جو چاہو کہہ سکتی ہو، لیکن محبت نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے آزما کر دیکھو۔ مجھے بتاؤ کہ ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے تمہیں قید کر کے ایک اہم پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ اب شاید جوجو کو بھی اغوا کیا ہے۔ اس طرح وہ تمہارے بھائی کو ٹرانسفارمر مشین وہاں پہنچانے کے سلسلے میں قائل کر سکتے ہیں، یا اس سلسلے میں کوئی مناسب سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی جوجو اغوا کی گئی ہے؟ ہاں۔ کیا تمہیں اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہاں انہوں نے مجھے بہت آرام سے رکھا ہوا ہے، لیکن کیا کرتے پھر رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کیا تمہارے بھائی سے رابطہ قائم ہوتا ہے؟ نہیں، بھائی جارج پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں۔ سب انہیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ آئندہ بھائی سے رابطہ قائم ہو تو ان سے کہنا، بڑے بڑے ملکوں کے خرانٹ، جاسوس اور خطرناک تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مجرم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ زیادہ عرصے تک روپوش نہیں رہ سکے گا۔ ٹرانسفارمر مشین اس کی موت کا سامان کر رہی ہے۔ اگر وہ زندہ سلامت رہنا چاہتا ہے تو پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ سلارا نے وعدہ کیا، جیسے ہی بھائی سے رابطہ قائم ہوگا وہ اسے مجبور کرے گی کہ ہم سے دوستی کرے اور کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ میں تنظیم والے حکام کے دماغوں میں باری باری جانے لگا۔ انہیں میری موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن ان کے دماغوں سے یہ معلوم ہوا کہ وہاں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ جتنے اہم عہدے تھے وہاں نئے لوگ آ گئے ہیں، اور پرانے لوگوں کو ریٹائرڈ کیا گیا ہے، یا انہوں نے دوسرے عہدے سنبھال لیے ہیں۔ آمنہ نے بلائنڈ کلب کے تمام ممبروں کو ختم کر دیا تھا۔ ان کی جگہ اب نئے آئے تھے، لیکن وہاں کے جو اعلیٰ حکام تھے وہ آئندہ الیکشن تک قائم رہنے والے تھے۔ میں نے ایک اعلیٰ حاکم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی جو اغوا کی گئی ہے۔ میں جانتا ہوں ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آئندہ ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے تمام متعلقہ لوگوں کو وارننگ دی ہے۔ تم سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے بلائنڈ کلب والوں نے پھر ہم سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اس بار ہماری انتقامی کارروائیاں ادھوری نہیں رہیں گی۔ تمہارا یہ ملک دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اس کے آگے کچھ کہنا نہیں ہے، بلکہ کر گزرنا ہے۔ دیٹس آل۔ میں نے اس سے بھی رابطہ ختم کر دیا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے ایک اعلیٰ افسر کہہ رہا تھا، جناب ہم نے ڈمی پارس کو جس بنگلے میں نظر بند رکھا تھا وہ بنگلہ خالی ہے، پارس کہیں غائب ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ڈمی پارس کو بھی اغوا کیا گیا ہے؟ جناب یہی بات معلوم ہوتی ہے، ویسے ہمارے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، پلیز آپ اس سے دماغی رابطہ قائم کریں۔ میں نے ڈمی پارس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، پتہ چلا وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔
ہم نے اسے حکومت فرانس کی تحویل میں دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ اسے آرام سے رکھا جائے، لیکن کہیں جانے کی اجازت نہ دی جائے اور نہ ہی اس سے کوئی ملنے پائے۔ لیکن اس دنیا میں بڑے باکمال جاسوس ہیں۔ پھر یہ محض کہاوت نہیں، حقیقت بھی ہے کہ چرانے والے آنکھ کا سرما بھی چرا کر لے جاتے ہیں۔ جوجو اور ڈمی پارس کو چرانے والوں نے اس کہاوت کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ اب ان کی چال سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ جوجو کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کے سامنے ڈمی پارس کو پیش کریں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ اس کا اپنا پارس اس کے پاس پہنچ گیا ہے اور وہ پگلی واقعی اسے پارس سمجھ کر بہل جائے گی، ان کی ہر بات مانتی رہے گی۔ پارس اول میری رہائش گاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح ڈمی پارس کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اغوا کرنے والوں کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم باپ بیٹے موجودہ حالات پر گھنٹہ بھر باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے کہا، رات کے 2 بج رہے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر سونا چاہیے۔ میں سونے سے پہلے جوجو کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ناکامی ہوئی تو ہو سکتا ہے صبح تک اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ ہم باپ بیٹے 2 الگ الگ بیڈ روم میں سونے کے لیے آ گئے۔ میں نے سونے سے پہلے جوجو کے پاس پہنچنا چاہا۔ مجھے وہاں جگہ تو مل گئی، لیکن دماغ میں سناٹا تھا۔ وہ اپنے طور پر کچھ سوچ نہیں رہی تھی، جہاں تھی ساکت ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا اسے کوما میں رکھا گیا ہے۔ میں نے ڈمی پارس کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ بھی کوما میں تھا۔ دشمن اناڑی نہیں تھے، وہ جانتے تھے جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم جوجو کے دماغ میں پہنچ کر تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو تقریباً ناکارہ بنا دیں گے یا اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں عارضی طور پر ختم کر دیں گے، جیسا کہ ایک بار پہلے کر چکے تھے۔ ایک طویل مدت سے ہم دشمنوں کے خلاف جتنے داؤ پیچ استعمال کرتے آئے تھے، انہوں نے اب اس کا توڑ کر لیا تھا۔ جوجو کو حاصل کرنے کے بعد وہ جارج فری مین کی ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ان کی کامیابی کو ناکامیوں میں بدلنے کا بس یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ ہم پہلی مشین کی طرح دوسری مشین کو بھی کسی طریقے سے تباہ کر دیں۔ شاید قسمت مہربان ہو رہی تھی۔ ایسا سوچتے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کیا بات ہے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، جناب بڑی حیرانی کی بات ہے، ابھی جارج فری مین نے ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ آپ اس کے دماغ میں نہ جائیں، ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کریں۔ کیا میں اسے آپ کا ٹیلی فون نمبر دے دوں؟ وہ 5 منٹ کے بعد فون کرنے والا ہے۔ اسے نمبر ضرور دو، بلکہ اپنی طرف سے کچھ باتیں کرو اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرو کہ وہ زیادہ عرصے تک روپوش نہیں رہ سکے گا۔ اسے سخت حفاظتی انتظامات میں رہنا چاہیے۔ فرانسیسی حکومت اسے ہر طرح کا تعاون پیش کرے گی۔ ٹھیک ہے، ہم اسے پوری طرح اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے جارج فری مین کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، ہیلو جارج، تم کہاں ہو؟ کیا اس طرح چھپتے پھر رہے ہو؟ تمہیں کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ تم درست کہتے ہو، میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ جہاں جاتا ہوں وہاں کا ہر آدمی دشمن نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کوئی ٹرانسفارمر مشین کے لیے اچانک ہی آ کر گردن دبوچ لے گا۔ آج مجھ جیسا بے یار و مددگار کوئی نہیں ہے۔ آج میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں پلک چھپکتے ہی تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بنا دوں گا اور ہر طرح سے تمہارے تحفظ کا سامان کر دوں گا۔ کیا تم جانتے ہو میری بہن تمہارے بیٹے سے محبت کرتی ہے؟ ہاں جانتا ہوں۔ میں ٹرانسفارمر مشین تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن چند شرائط ہیں۔ تم جو بولو گے وہی ہوگا۔ اپنی شرائط پیش کرو۔ پہلی شرط یہ کہ میری بہن کی شادی پارس سے ہوگی۔ فری مین، تم جانتے ہو میں جو زبان دیتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں، اور جو کام نہیں کر سکتا اس کے لیے کبھی زبان نہیں دیتا۔ میرے بیٹے کی شادی جوجو سے ہو چکی ہے، اب کسی سے نہیں ہو سکتی۔ رہ گیا دلوں کا معاملہ، تو سلارا اور پارس زندگی بھر ایک دوسرے کو چاہتے رہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر پارس جوجو سے شادی کرنے کے بعد سلارا کو بھی شریک حیات بنانا چاہے، یا سلارا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے پارس سے شادی کرنا منظور کرے، تو میں بھلا کیسے اعتراض کر سکوں گا؟ تمہاری بات معقول ہے، ہمیں یہ معاملات ان نوجوانوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے سب سے پہلے میرے اور سلارا کے دماغوں میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کرائی جائیں۔ میں پہلی فرصت میں دوسری ٹرانسفارمر مشین کو بھی تباہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن جارج فری مین کی شرط مان لینا بھی ضروری تھا۔ اس طرح وہ ٹرانسفارمر مشین ہمارے ہاتھ آ جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا
کہ وہ بہن بھائی ٹیلی پیتھی کا علم سیکھ لیتے۔ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جوجو کو اغوا کرنے والے منہ تکتے رہ جاتے۔ فوری طور پر میرے دماغ میں یہ تدبیر آئی کہ ٹرانسفارمر مشین حاصل ہوتے ہی ہم خود کو ایک تیسری پارٹی ظاہر کریں اور جوجو کو اغوا کرنے والوں سے سودا کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس مشین ہے لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی نہیں ہے۔ تب وہ جوجو کو پیش کریں گے اور انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا۔ لین دین خواہ شرافت سے ہو یا بدماشی سے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور وہ ہم پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے جارج فری مین سے کہا، مجھے تمہاری دوسری شرط منظور ہے۔ جیسے ہی ٹرانسفارمر مشین ہمارے ہاتھ آئے گی، ہم سب سے پہلے تمہارے اور سلارا کے دماغ میں اپنا علم منتقل کریں گے۔ مسٹر فراد، جانتے ہو میں اس مشین کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کیوں کر رہا ہوں؟ میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، کچھ تم بھی سمجھا دو۔ پہلی بات تو یہ کہ میری بہن تمہارے بیٹے کو چاہتی ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ کہ اس ٹرانسفارمر مشین کو میں کسی کے بھی حوالے کروں گا اور اپنی یہ شرط پیش کروں گا تو وہ فوراً تسلیم کر لیں گے، لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ ہمیں دھوکہ دیا جائے گا، بلکہ ہمیں مار ڈالا جائے گا۔ تمہارے بارے میں یہ بات دشمن بھی کہتے ہیں کہ تم زبان کے دھنی ہو، لہٰذا میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اگر بھروسہ کر رہے ہو تو اپنے دماغ کے دروازے کھول دو، میں آ رہا ہوں۔ میری ایک اور شرط ہے، وہ پوری کر دو۔ اس کے بعد میرے دماغ کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ تیسری شرط بیان کرو۔ وہ تیسری شرط پیش کرنے سے پہلے فرینک سیلر گوڈانی کے متعلق بتانے لگا کہ کس طرح اس سے مالی امداد حاصل کر کے اس نے ٹرانسفارمر مشین تیار کی تھی اور گوڈانی کس طرح اس کی بہن سلارا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ گوڈانی گہری چال چل رہا ہے۔ اس نے کسی کے ذریعے اس کا بریف کیس ہتھیا لیا ہے جس میں اس مشین کا نقشہ اور پوری تفصیلات تحریری طور پر موجود تھیں۔ جارج فری مین نے مختصر طور پر یہ باتیں بتانے کے بعد کہا، میری تیسری شرط یہی ہے کہ تم اس بلیک میلر تک پہنچو اور وہ بریف کیس نقشے اور تفصیلات سمیت واپس لے آؤ۔ میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم جانتے ہو وہ نقشہ میرے ہاتھ لگے گا، مگر میں تمہارے حوالے کس طرح کروں گا؟ تم تو روپوش ہو، میرے سامنے نہیں آ رہے ہو۔ میں ٹیلی فون کے ذریعے تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ جب تم گوڈانی اور بلیک میلر تک پہنچ جاؤ گے تو اپنا موجودہ پتہ بتا دوں گا۔ تم اس پتے پر ان دونوں بدماشوں کو میرے پاس بھیج سکتے ہو اور میری حفاظت کے لیے ان کے دماغوں میں رہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، کیا تمہارے پاس گوڈانی کا فون نمبر ہے؟ ہاں، اس کے کئی نمبر ہیں۔ تو پھر مجھے نوٹ کراؤ۔ میں نے کاغذ قلم لے کر لکھنا شروع کیا۔ وہ فون پر مجھے لکھواتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، تم آدھے گھنٹے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرنا، میں تمہارے دشمنوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھا، ان نمبروں پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر ریسیور اٹھا کر باری باری نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی ریسیور اٹھاتا تھا۔ میں اس کی آواز سنتا تھا، اس کے خیالات پڑھتا تھا۔ جب معلوم ہوتا کہ وہ گوڈانی نہیں ہے یا اسے گوڈانی کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو میں ریسیور رکھ دیتا تھا، پھر دوسرا نمبر ڈائل کرتا تھا۔ ایک نمبر پر گوڈانی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ہیلو، کون؟ پہلے تو میں نے اس کے خیالات پڑھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا یہی شکار ہے۔ میں نے کہا، ریسیور رکھ دو، اب میں ٹیلی فون کے بغیر بھی باتیں کر سکتا ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ ہیلو ہیلو کہہ کر چیخ رہا تھا۔ میں نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، گوڈانی، میں نے کہا تھا میں ٹیلی فون کے بغیر بھی تم سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ ایک طرف خلا میں تکتے ہوئے میری سوچ کو سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یہ فراد علی تیمور کی آواز ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، بھلا فراد علی تیمور میرے پاس کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ میرا اس سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ میں بہت محتاط ہوں، اسی لیے جارج فری مین سے بھی دور رہتا ہوں تاکہ خیال خانی کرنے والے اس کے ذریعے میرے گھر کا پتہ معلوم نہ کر سکیں۔ میں نے کہا، خیال خانی کرنے والوں کو گھر کا نہیں کھوپڑی کا معلوم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں تمہارے دماغ میں پہنچ چکا ہوں۔ وہ کچھ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ مجھے وہ ساری رودات معلوم ہو گئی تھی کہ کس طرح اس نے اپنے دستے راز کو بھاری رقم دے کر ایک علیحدہ گینگ بنانے کے لیے کہا تھا اور وہ دستے راز ایک بلیک میلر بن کر جارج فری مین کو پریشان کر رہا تھا۔
اس سے وہ بریف کیس بھی لے گیا تھا اور نقشہ گوڈانی کے پاس ایک تجوری میں محفوظ تھا۔ میں نے اسے دستے راز سے گفتگو کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر اس کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی۔ یس باس، حکم دیجیے، گوڈانی نے کہا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ٹیلی فون اٹینڈ کیا تھا۔ اس فون کرنے والے نے کہا کہ ریسیور رکھ دو، اب ٹیلی فون کے بغیر بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے دماغ میں کسی شخص کی آواز سنائی دی اور وہ آواز کہہ رہی تھی کہ وہ فراد علی تیمور ہے۔ دوسری طرف سے اس کے دستے راز نے پریشان ہو کر کہا، جناب اگر ایسی بات ہے تو آپ کو مجھ سے فون پر رابطہ قائم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ فرہاد ہی ہوگا، میرے دماغ میں بھی پہنچ جائے گا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ چکا تھا، اس کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ویسے تو وہ ہر طرح گوڈانی کا وفادار تھا، لیکن ٹرانسفارمر مشین بڑے بڑوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے۔ جب وہ جارج فری مین کے پاس سے بریف کیس لے گیا تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ نقشہ کبھی میرے کام آئے، لہٰذا اس نے 15 منٹ کے اندر اس کی تمام تفصیلات کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بنوا لی تھی اور اصل گوڈانی کو واپس کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جارج فری مین نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تو میں نے اسے دونوں کے متعلق بتایا۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم نے تو کمال کر دیا، واقعی ٹیلی پیتھی کمال کا علم ہے۔ کیا تم مجھے اس بلیک میلر کے گھر تک پہنچا سکتے ہو؟ تم اس کے گھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں جہاں جا کر چھپتا تھا، جس شہر میں جس ملک میں پہنچتا تھا، وہ کم وقت وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ اب میں اسے دکھاؤں گا کہ کس طرح اس کی شہرک تک پہنچ رہا ہوں۔ میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں، تمہارا کھویا ہوا نقشہ بھی واپس دلا سکتا ہوں۔ کیا اب بھی تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے، جیسے ہی میں وہ نقشہ واپس حاصل کر لوں گا تمہارے لیے دماغ کے دروازے کھول دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو پہلے گوڈانی کے پاس چلو، نقشہ اس کے پاس ہے، وہاں سے تم اس بلیک میلر کے پاس جا کر نقشے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے اسے گوڈانی کا موجودہ پتہ بتایا، پھر کہا، ایک بات یاد رکھو، ابھی میں تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتا، ایسے میں تمہیں کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں تمہارے اندر پہنچ کر اس خطرے کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی کوئی خطرہ پیش آئے گا تمہیں دماغ میں آنے کی اجازت دے دوں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، وہ یقیناً گوڈانی کے پاس جا رہا ہوگا۔ میں تھوڑی دیر بعد فرینک سیلر گوڈانی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک الجھن میں تھا کہ میں اس کے دماغ میں بول رہا تھا یا اس کا وہم تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ وہم نہیں ہے۔ خیال خانی کرنے والوں سے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس نقشے کی بہت اہمیت تھی، اسے جس تجوری میں چھپا کر رکھا تھا اس کے نمبر صرف وہی جانتا تھا۔ اب سوچ رہا تھا، کیا فراد علی تیمور میرے دماغ سے تجوری کے نمبر بھی معلوم کر سکتا ہے؟ اگر میں اس تجوری والے کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دوں اور روشن دان بھی پوری طرح بند کر دیا جائے تو کیا وہ اس کمرے کے اندر بھی پہنچ جائے گا؟ اسے ہر سوال کا جواب ہاں میں مل رہا تھا۔ ہاں، وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، دماغ کے تہخانے میں چھپے ہوئے راز معلوم کر سکتا ہے۔ مجھے تجوری کھول کر دیکھنا چاہیے، وہ نقشہ موجود ہے یا نہیں۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے، پھر تجوری کے پاس گیا، اسے نمبروں کے ذریعے کھولا۔ اس کے کھلتے ہی میں اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ میں نے اس نقشے کو اور ان تمام کاغذات کو جن میں مشین کے سلسلے کی تفصیلات درج تھیں وہاں سے اٹھایا اور ایک میز پر لا کر رکھ دیا۔ پھر تجوری کے پاس واپس آیا تو میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ تجوری کھولنے والی پہلی پوزیشن میں تھا۔ جیسے ہی دماغ آزاد ہوا وہ ذرا چونک گیا، سوچا یہ ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے تجوری کے اندر نظر ڈالی تو بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں تھیں، کچھ قیمتی ہیرے اور موتی تھے، لیکن نقشہ نہیں تھا۔ وہ شدید حیرانی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، گھبرا کر سوچنے لگا، کیا فراد علی تیمور نے ایسا کیا ہے؟ وہ آگے بڑھ کر تجوری کے اندر ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر کی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا تاکہ نقشہ کہیں چھپا رکھا ہو تو نظر آ جائے۔ اس نے نقشے اور کاغذات کو سامنے ہی رکھا تھا، پھر الٹ پلٹ کرنے سے کیسے نظر آ سکتا تھا؟ اسے یقین کرنا پڑا کہ فراد اس کے قریب ہی موجود ہے۔ اس نے ایک دم سے پلٹ کر دوسری طرف دیکھا جیسے میں اس کے پیچھے موجود ہوں، پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس کے بعد زور زور سے مخاطب کرنے لگا، مسٹر فراد، میں سمجھ گیا ہوں تم موجود ہو، میری تجوری سے کوئی کاغذات نکال کر نہیں لے جا سکتا، فار گاڈ سیک مجھ سے باتیں کرو، میں تمہارے جیسے آدمی سے دشمنی مول لینے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ وہ نقشہ اور وہ کاغذات کیا چیز ہیں؟ میں اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، پلیز مجھ سے باتیں کرو۔ اسی وقت ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی، مسٹر جارج فری مین تشریف لائے ہیں۔
اطلاع دینے کے دوران میں نے پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ ملازم کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں کہتا گیا، مسٹر فراد علی تیمور تشریف لائے ہیں۔ گوڈانی ایک دم خوش ہو گیا۔ ملازم سے بولا، ارے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے، فوراً انہیں اندر لے آؤ، میں خود ان کے استقبال کے لیے جاتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے بنگلے کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا جب برآمدے میں پہنچا تو جارج فری مین کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ملازم کو غصے سے دیکھ کر بولا، تم نے تو کہا تھا کہ مسٹر فراد تشریف لائے ہیں۔ ملازم نے سہم کر ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، جناب میں نے جارج فری مین صاحب کا نام لیا تھا۔ فری مین نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو تمہیں دن میں بھی تارے نظر آئیں گے، اور جو بات تمہارے کانوں میں پہنچنی چاہیے وہ دماغ میں پہنچا کرے گی۔ وہ پریشانی سے بولا، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا؟ وہی جو تمہارے دماغ میں رہنے لگا ہے۔ اپنے کسی مسلح باڈی گارڈ کو میرے خلاف کوئی حکم دینے کی حماقت نہ کرنا۔ کیا مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ وہ تیزی سے پلٹ کر اندر چلا گیا۔ جارج فری مین اس کے پیچھے جانے لگا۔ میں گوڈانی کو سیدھا اس تجوری والے کمرے کی طرف لے آیا۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا مشین کا نقشہ۔ جارج فری مین دوڑتا ہوا ادھر گیا، نقشے کو کھول کر دیکھا، پھر دوسرے تمام کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے خوش ہو کر کہنے لگا، ہاں یہی ہے، سب کچھ موجود ہے، میرے تمام اہم کاغذات مجھے واپس مل گئے، تھینکس گاڈ۔ میں نے گوڈانی کی زبان سے کہا، اپنا وعدہ پورا کرو، میرے لیے اپنے دماغ کے دروازے کھول دو۔ وہ ان تمام کاغذات کو ایک بریف کیس میں رکھتے ہوئے بولا، میں ضرور اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں باقی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور نکالا، پھر گوڈانی کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، تم نے میری زندگی حرام کر دی تھی، ایسے وقت جب کہ دشمن مجھے تلاش کر رہے تھے، مجھے پناہ کی ضرورت تھی، تم نے پناہ دے کر دوغلے پن کا مظاہرہ کیا، اپنے آدمی کے ذریعے کہیں بھی مجھے سکون سے رہنے نہیں دیا۔ تم اس طرح میری زبان سے اگلوانا چاہتے تھے کہ میں نے مشین کہاں چھپا کر رکھی ہے، یہ تو تمہارا باپ بھی معلوم نہیں کر سکے گا۔ گوڈانی نے کہا، تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا، میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم تقریباً 8 برس سے مجھے ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں بہلاتے آ رہے ہو، میرے $1 کروڑ سے زیادہ خرچ ہو گئے، لیکن اس مشین سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ پھر تم نے اپنی بہن کے سلسلے میں مجھے دھوکہ دیا۔ بے غیرت، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے $1 کروڑ سے زیادہ ڈالر لے کر اپنی بہن کو تیرے حوالے کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، میں تجھ جیسے بے غیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو آئندہ میری بہن کے متعلق کبھی بری نیت سے سوچ نہ سکے اور اپنی دولت اور وسیع ذرائع سے مجھے کبھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے گوڈانی کی زبان سے کہا، جارج فری مین، اسے گولی مارنے کی حماقت نہ کرنا، اسے زندہ چھوڑ دو۔ نہیں مسٹر فراد، یہ میرا شکار ہے، میں اس کے ہاتھوں بہت ذلیل ہوا ہوں اور بہت پریشان ہوتا رہا ہوں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا تمہارا سودا ہو چکا ہے، لہٰذا تم اس معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ جب تک تمہیں مشین کا نقشہ اور کاغذات نہیں ملے تھے، یہ تمہارا معاملہ تھا، تمہاری چیزیں مل چکی ہیں، لہٰذا چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں شطرنج کی بساط پر جب کوئی چال چلتا ہوں تو اپنے آس پاس کے مہروں کو بچاتا ہوا چلتا ہوں۔ یہ گوڈانی میرے لیے ایک اہم مہرہ ہے۔ مسٹر فرہاد، تم اسے زندہ رکھ کر میرے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تم ابھی ایک فیصلہ سنا دو، تمہیں ٹرانسفارمر مشین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں ایک ٹرانسفارمر مشین تم سے لینے کے لیے خواہ گوڈانی کی جان نہیں لوں گا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، مسٹر فرہاد، میں جانتا تھا کسی مرحلے پر تم اختلاف کا بہانہ ڈھونڈ لو گے اور مجھے نقصان پہنچاؤ گے۔ تم خواہ زبان کے دھنی مشہور ہو، تم اپنی زبان پر قائم رہنا نہیں جانتے۔ کیا اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر مجھ سے مخالفت مول لے کر میری مشین تک پہنچ جاؤ گے؟ میں نے گوڈانی کے دماغ کو کسی حد تک آزاد رکھا تھا تاکہ وہ میری باتیں سن سکے، اور وہ سن رہا تھا اور میرا احسان مند ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ذریعے دونوں ہاتھ انکار کی صورت میں ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو جارج، تمہارا اور فرہاد کا اختلاف ہو رہا ہے، مجھے بیچ میں نہ مارو۔ یہ تجوری دیکھو، اس میں دنیا کے قیمتی ہیرے رکھے ہوئے ہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں، ابھی تمہیں پیش کرتا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم اس تجوری کو کھول نہیں سکو گے کیونکہ اس کے خاص نمبر صرف میں جانتا ہوں۔ جارج فری مین سوچ میں پڑ گیا۔ اسے آئندہ روپوش رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت کی ضرورت تھی۔ اگر وہ تجوری بعد میں نہ کھول سکتا تو اس کا افسوس ہوتا۔ اس نے کہا، مسٹر گوڈانی، تم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر تجوری کے پاس جاؤ اور اسے کھولو۔ تم احمق ہو، دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں تو تجوری کیسے کھول سکوں گا؟ چالاک نہ بنو، ایک ہاتھ سے تجوری کھولو۔
وہ تجوری کے قریب گیا۔ جارج فری مین اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ تجوری کھلتے ہی اس نے کہا، خبردار، اندر ہاتھ نہ ڈالنا، وہاں ریوالور بھی ہو سکتا ہے۔ گڈانی ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ تجوری کے اندر ہیرے جگمگا رہے تھے۔ قیمتی موتیوں کو دیکھ کر جارج فری مین کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں۔ بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ تجوری کے اندر ریوالور نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، گوڈانی نے تجوری کے پٹ کو ایک لات ماری۔ جارج فری مین اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تجوری اور پٹ کے درمیان الجھ گیا۔ اسے چوٹ لگی، ساتھ ہی ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ گوڈانی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، پھر آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو کر فرش پر گر پڑے اور لڑکنے لگے۔ دونوں میں سے کوئی لڑنے کا فن نہیں جانتا تھا۔ چونکہ میں گوڈانی کے اندر موجود تھا، اس لیے وہ ذرا کامیابی سے جارج فری مین کی پٹائی کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ٹھوکر ماری، دوڑتا ہوا ریوالور کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بولا، اب میدان میرے ہاتھ میں ہے۔ جارج فری مین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح بازی پلٹ سکتی ہے۔ وہ جلدی سے انکار کی صورت میں دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، نہیں نہیں مسٹر فرات، تم ہمارے درمیان موجود ہو۔ تم گوڈانی کو گولی چلانے سے روکو۔ تم خیال خانی کے ذریعے اس کے ہاتھ سے ریوالور گرا سکتے ہو۔ میں نے کہا جب تم اپنے وعدے سے پھر گئے ہو تو میں اس کا ریوالور کیوں گراؤں؟ ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ تم نے سوچا تھا ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ اور اس کے اہم کاغذات مل چکے ہیں۔ تم گوڈانی کو گولی مارو گے تو تمہارے دماغ میں آنے کے لیے اور تم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مجھے کوئی اور نہیں ملے گا۔ نہیں نہیں، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ اگر میری سوچ غلط ہے تو بتاؤ، گوڈانی کے مرنے کے بعد میں تم سے کس طرح رابطہ قائم کرتا؟ میں اسی طرح فون کے ذریعے تم سے باتیں کرنے والا تھا، یعنی تم اپنا محتاج بنا کر رکھنے والے تھے، جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا نقشہ ملتے ہی اپنے دماغ کے دروازے کھول دو گے۔ اگر اب بھی تم بے ایمان نہیں ہو تو اپنے دماغ میں آنے دو یا اس ٹرانسفارمر مشین کا پتہ بتا دو۔ وہ انکار میں سر ہلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ میں ہر طرح سے اپنا تحفظ چاہتا ہوں۔ تم دوسروں کو بے وقوف کیوں سمجھتے ہو؟ تم مجھے ٹرانسفارمر مشین کا پتہ بتاتے ہو یا نہیں؟ نہیں، تم مجھے جان سے مار ڈالو مگر میں نہیں بتاؤں گا۔ بے وقوف کے بچے، مجھے جان سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میں تمہارے دماغ میں کیسے پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے گوڈانی کے ہاتھ سے فائر کروایا۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ چیخ مار کر اچھلا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے گوڈانی سے کہا، تم کہہ چکے ہو مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دشمنی کرنے کی حماقت نہیں کرو گے، لہٰذا جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ یہ ریوالور اسی طرح پکڑے رہنا۔ تمہارے آدمی فائرنگ کی آواز سن کر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ واپس چلے جائیں، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اور جب تک میں نہ کہوں جارج کو گولی نہ مارنا۔ میں اسے تاکید کر کے جارج فری مین کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ گولی کے زخم سے تڑپ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم میرے دماغ میں نہیں آ سکتے، کبھی نہیں آ سکتے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تم میرے دماغ میں پہنچ گئے ہو؟ میں تمہیں مشین کا پتہ نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ وہ بکواس کر رہا تھا اور میں مشین کا پتہ معلوم کر رہا تھا۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کے دماغ میں رہ کر مشین کے بارے میں ایک ایک تفصیل معلوم کرتا رہا کہ وہ کس طرح زہریلے دھوئیں کے بم پھینک کر شیروں کو ان کے غار سے بھگاتا رہا۔ پھر اندر جا کر اس نے کس طرح مشین چھپائی اور باہر آ کر کس طرح 2 بکروں کو باندھ دیا تاکہ شیر پھر گوشت کھانے کے لیے واپس آئیں اور اس غار میں رہنے لگیں۔ واپسی پر اس نے اپنے 2 وفادار اور جانباز ساتھیوں کو گولی مار دی تھی تاکہ کوئی اس مشین کا رازدار زندہ نہ رہے۔ میں نے گوڈانی کی زبان سے کہا، تم نے ٹرانسفارمر مشین کے لیے پتہ نہیں کتنے وفاداروں کی جان لی ہے۔ میں یہ غیر ضروری تفصیل تمہارے دماغ سے معلوم نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا معلوم ہو گیا کہ تم ایک مہذب قصائی ہو، اپنے مفاد کے لیے کسی کی بھی جان دے سکتے ہو، لہٰذا اب تمہارا زندہ رہنا فضول ہے۔ وہ گڑ گڑانے لگا، فار گاڈ سیک، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں مشین تک پہنچا دوں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مجھے مشین تک پہنچنے کے لیے تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے گوڈانی کے ہاتھ سے گولی چلا دی۔ وہ گولی ٹھیک اس کے سینے میں جا کر پیوست ہوئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، گوڈانی، اس بریف کیس کو حفاظت سے رکھو، ابھی تمہارے پاس دوسرا شکار آ رہا ہے، پھر دونوں کی لاش کو چھپانے کے انتظامات کر دینا۔ تم قانون کی گرفت میں نہیں آؤ گے، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ میں اس کے دستے راز کے پاس پہنچا
اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو اس نے مشین کے نقشے اور اس کے تمام اہم کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ کاپی نکالی، اسے اپنے ساتھ لیا، پھر وہاں سے دوڑتا ہوا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کار کو تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا گوڈانی کی رہائش گاہ میں پہنچا تو اس کے آدمی جارج فریمین کی لاش کو ایک پلاسٹک کے تھیلے میں پیک کر رہے تھے۔ اس کا دستے راز اس کمرے میں پہنچ کر ٹھٹک گیا کیونکہ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ گوڈانی نے کہا، آؤ میرے جانباز، میرے وفادار، اس نقشے کو اہم کاغذات کے ساتھ بریف کیس کے نیچے رکھ دو۔ وہ بری طرح بوکھلایا ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، باس آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس مشین کے کاغذات ہیں؟ کیا واقعی مسٹر فرحات ہمارے درمیان موجود ہیں؟ گوڈانی نے کہا، آج مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے فرحات علی تیمور کو دوست بنا لیا ہے اور اس سے یہ فائدے حاصل کر رہا ہوں۔ چلو کاغذات وہاں رکھ دو۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ کر کاغذات کو بریف کیس کے نیچے رکھتے ہوئے بولا، باس آپ مجھے 15 برس سے جانتے ہیں، میں نے کبھی نمک حرامی نہیں کی، کبھی آپ کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا۔ ان کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں اس لیے رکھیں کہ شاید کبھی اصل آپ کے پاس سے گم ہو جائیں تو یہ آپ کے کام آ سکیں۔ میرے وفادار، اگر تم نے ایسا کیا تھا تو مجھ سے کہہ سکتے تھے، لیکن تم جانتے تھے کہ میں تمہیں اس کی نقل رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آج فراز صاحب کی مہربانی نہ ہوتی تو تم یہ کاغذات کبھی میرے پاس نہ لاتے۔ میں نے کہا، گوڈانی یہ تمہارا مجرم ہے، تم اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو، لیکن پہلی فرصت میں ان کاغذات کو آگ لگا دو۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، فرحات صاحب آپ اتنے قیمتی کاغذات اور نقشے کو آگ لگانا چاہتے ہیں؟ میں ہر اس برائی کو خاک کر دینا چاہتا ہوں جس سے شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اس نے بے چونو چرا میرے حکم کی تعمیل کی۔ جب تک وہ تمام کاغذات چلتے رہے میں اس کے دماغ میں موجود رہا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گئے تو میں نے کہا، گوڈانی تم اپنے غدار سے نمٹتے رہو، میں چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جلد ہی تمہاری ضرورت پڑے، پھر رابطہ قائم کروں گا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ پارس اول دوسرے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا، میں بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن نیند نصیب میں نہیں تھی۔ بہت سے اہم کام سر پر آ پڑے تھے، یہ رات جاگتے ہوئے گزرنے والی تھی۔ میں نے سونیا کو مخاطب کیا، وہ ٹرانسفارمر مشین کو ڈھونڈ نکالنے کے سلسلے میں افریقہ کے اسی جنگل میں تھی۔ جارج فریمین کا قلعہ بری طرح تباہ ہو کر کھنڈر بن چکا تھا۔ اسی کھنڈر کے پیچھے ایک بہت بڑی دلدل تھی۔ دلدل سے پرے ایک پہاڑی کے دامن میں سونیا نے کیمپ لگایا تھا۔ وہ مشین کے سلسلے میں میری ایک ایک بات کو توجہ سے سنتی رہی، درمیان میں اپنے طور پر سوالات بھی کرتی رہی۔ پھر میری باتیں ختم ہونے کے بعد کہا، میں اسے جلد سے جلد ٹھکانے لگا دوں گی۔ کوشش کرو اس کا ایک پرزہ بھی کسی کے ہاتھ نہ آئے، اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک پرزہ تباہ ہو جائے۔ ہاں یہی ہوگا۔ وہاں سپر ماسٹر، ماسک مین اور تنظیم والے گوریلوں نے بھی جگہ جگہ کیمپ لگا رکھے ہیں۔ جب تم شیروں کے غار کے قریب کارروائی میں مصروف رہو گی تو سب کے سب چوکنا ہو جائیں گے، سب کی نظریں تم پر ہوں گی۔ میں اس بات کو سمجھتی ہوں، چونکہ ہمارا ارادہ شروع ہی سے مشین کو تباہ کرنے کا تھا، لیکن میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اسے کس طرح تباہ کیا جائے گا۔ اب اس پر عمل کرنا ہے، لہٰذا میں ذرا اپنے منصوبے پر غور کرنا چاہتی ہوں۔ جب عمل شروع کروں تو تم آ کر دیکھ لینا یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں اپنی جگہ واپس آ گیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے رسونتی اور آرمر کو مخاطب کیا، پھر انہیں خوشخبری سنائی کہ دوسری ٹرانسفارمر مشین کا بھی سراغ مل گیا ہے اور سونیا اسے تباہ کرنے والی ہے، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس آتے جاتے رہنا۔ میں تمام رات جاگتا رہا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ رسونتی نے کہا، تم آرام سے سو جاؤ اور اطمینان رکھو، میں اور آرمر سونیا سے برابر رابطہ رکھیں گے۔ میں نے واپس آ کر اپنے دماغ کو ہدایات دیں، پھر اطمینان سے 4 گھنٹے کے لیے سو گیا۔ ادھر میں سویا، ادھر پارس بیدار ہو گیا۔ میرے دونوں بیٹے صبح 4 بجے بیدار ہو جاتے تھے اور ورزش ضرور کرتے تھے۔ اس نے بیدار ہونے کے بعد جب یہ دیکھا کہ میرا کمرہ بند ہے، میں سو رہا ہوں، تو اس نے ٹیلی فون کے ذریعے آرمر سے رابطہ قائم کیا۔ پھر اسے پوچھا، جوجو کا سراغ ملا؟ اس نے کہا، ہم کوشش کر چکے ہیں۔ اس کے دماغ میں گہرا سناٹا ہے، نہ ہماری سوچ کی لہر اسے محسوس ہوتی ہے، نہ وہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہے۔ تمہارے پاپا نے بتایا ہوگا اسے کوما میں رکھا گیا ہے۔ میں باہر جاگنگ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی اہم بات ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ قائم کرنا۔ ہمیں دوسری ٹرانسفارمر مشین کا سراغ مل گیا ہے، آپ میرے دماغ میں آ جائیں، میں ریسیور رکھ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا،
پھر جاگنگ کے لیے میری رہائش گاہ سے باہر باغیچے میں آ گیا۔ آرمر اسے ٹرانسفارمر مشین کے متعلق بتا رہا تھا اور یقین دلا رہا تھا کہ اب جوجو کے لیے زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ جب مشین تباہ ہو جائے گی تو اسے اغوا کرنے والے اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں گے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ناکامی کی صورت میں وہ جھنجھلا کر جوجو کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بیٹے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کسی دن بھی یہ بھید کھلا کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا تو ہم صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے ملک اور پوری قوم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ میں صبح 8 بجے بیدار ہو گیا۔ پارس نے کہا، کیا آپ نے ہر پہلو پر غور کر لیا ہے؟ اگر وہ ٹرانسفارمر مشین تباہ کی گئی تو کیا جوجو کو جانی نقصان نہیں پہنچے گا؟ سلارا ماسک مین کی قید میں ہے، اسے بھی وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آرمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر جوجو کو جانی نقصان پہنچا تو ان اغوا کرنے والوں کی پوری قوم اور ملک کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جوجو نہیں رہے گی اور انتقام لیا جائے گا تو میرا کیا بھلا ہوگا؟ کیا انتقامی کارروائی سے وہ واپس مل جائے گی؟ میں نے کہا، میں تمہاری باتوں کا جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔ میں سونیا کے پاس پہنچا۔ وہ پچھلی رات ہی سے کام شروع کر چکی تھی۔ اس کے پاس جتنے آدمی تھے وہ سب جنریٹر سے چلنے والی آرا مشین سے درخت کاٹ رہے تھے۔ ان درختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے تاکہ لکڑیاں جلانے کے کام آ سکیں۔ میں نے کہا، سونیا، ہمارا بیٹا پارس اول اس منصوبے سے متفق نہیں ہے۔ اسے اندیشہ ہے کہ مشین تباہ ہوگی تو اغوا کرنے والے جوجو کو جان سے مار ڈالیں گے۔ سونیا نے کہا، آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ ویسے پارس کا اندیشہ ایک پہلو سے درست ہے۔ اگر جوجو کو اغوا کرنے والا کوئی خطرناک تنظیم کا سربراہ نہ ہو، بڑے بڑے ممالک نہ ہوں، کوئی نئی پارٹی ہو جیسے جارج فریمین تھا، ایسے ہی کسی سرپھرے مشین کے دیوانے نے جوجو کو اغوا کیا ہو تو ہم اسے کیا نقصان پہنچا سکیں گے؟ نہ اس کا کوئی اپنا ملک ہوگا، نہ اسے کسی قوم سے لگاؤ ہوگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جان سے جائے گا، لیکن ہماری جوجو بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یعنی تم پارس اول کے خیال سے متفق ہو؟ جب تک جوجو کو اغوا کرنے والے ہماری نظروں میں نہ آئیں اس وقت تک ہمیں مشین کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا کرو گی؟ میں یہاں مکمل انتظامات کر کے رکھوں گی۔ جب بھی کوئی مناسب موقع آئے گا اس مشین کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کیا اس طرح ہم یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا منصوبہ ناقص اور ناقابل عمل تھا؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے منصوبے میں ایک ذرا سی خامی تھی جس کی طرف ہمارے بیٹے نے اشارہ کیا۔ ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ ہمیں ان کی بات مان لینے میں اپنی ہتک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تم یہ لکڑیاں کٹوا کر کیا کرو گی؟ میں شیروں کے غار سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک 15 یا 20 فٹ گہرا گڑھا کھدواؤں گی۔ اس گڑھے کا رقبہ 50 مربع گز ہوگا۔ اس میں یہ لکڑیاں بھر دی جائیں گی۔ بیچ میں تھوڑا سا خلا رہے گا۔ جب اس مشین کو تباہ کرنے کا وقت آئے گا تو اسے اس خلا میں لا کر ڈال دیا جائے گا اور پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے گی۔ 15 یا 20 فٹ گہرے گڑھے میں جب وہ مشین رہے گی اور چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی تو اس میں مشین کا لوہا گل جائے گا۔ کیا وہاں کیمپ لگانے والے دوسرے دشمن تمہاری اس کارروائی کو نہیں سمجھیں گے؟ میں اس گڑھے کو لکڑیوں سے بھرنے کے بعد اوپر لکڑیوں کے تختوں کا فرش بچھاؤں گی۔ اس کی 4 دیواری ہوگی اور 4 دیواری پر چھت ڈال دی جائے گی۔ اس میں کھڑکیاں اور دروازے بھی ہوں گے۔ ہم اسی طرح لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کئی کاٹیجز بنائیں گے اور اپنے آدمیوں کی ایک چھوٹی سی بستی آباد کریں گے۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، سپر ماسٹر اور ماسک مین کے آدمی اور تنظیم والے گوریلے بھی یہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے مشین اتنی جلدی ہاتھ نہیں آئے گی، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا۔ میں نے پارس سے کہا، تمہاری سونیا مما تم سے متفق ہیں، وہ مشین کو تباہ نہیں کرے گی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، میری مما بہت گریٹ ہیں، پلیز پپا کسی طرح جوجو تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے خیال خانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں پہنچا تو اس نے سانس روک لی۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا، حیرانی سے بولا، وہ کوما میں نہیں ہے، سانس روک رہی ہے۔ بیٹے ہم کیا کر سکتے ہیں، اسے کوما میں رکھا گیا ہے، میں پھر وہاں سے ہو کر آتا ہوں۔ پارس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بے چینی سے کہنے لگا، پھر آپ اس کے دماغ میں جانے کی کوشش کریں۔ میں نے پھر خیال خانی کی پرواز کی اور اس کے دماغ میں پہنچا تو وہ ہنس رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، کون؟ پاپا کیا آپ ہیں؟ ہاں بیٹے میں ہوں، تم جلدی سے بتاؤ کہاں ہو، کن لوگوں نے تمہیں قید کر رکھا ہے؟ وہ معصومیت سے کہنے لگی، مجھے بھلا کون قید کرے گا، میں تو یہاں مزے سے ہوں۔ ابھی ذرا دیر پہلے پارس نے مجھے فون کیا ہے، وہ یہاں پہنچنے والا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی، پارس تو میرے سامنے ہے۔ وہ آپ کا پارس دوم ہوگا،
नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूं। पारस अव्वल यानी तुम्हारा शौहर, जिससे कल तुम्हारी शादी हुई है, वो मेरे सामने बैठा है, तुम्हारे लिए बेचैन है, तुम्हें याद कर रहा है। वो कहने लगी, मेरे प्यारे प्यारे अंकल कहते हैं आप और मम्मा दोनों फ्रॉड हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरा दिमाग खराब करना चाहते हैं, मुझ पर तनवीमी अमल करके अपने बेटे के साथ मुझे गंदी बच्ची बनाना चाहते हैं, जबकि अंकल आपके बेटे को मेरे पास पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों की एक बात नहीं सुनूंगी, बस जाइए यहां से। उसने सांस रोक ली। मैं अपनी जगह वापस आ गया। पारस ने पूछा, क्या हुआ? वही हो रहा है जिसका हमें अंदेशा था। वो डमी पारस को पेश कर रहे हैं। जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो डमी है, मुझे और तुम्हारी मम्मा को फ्रॉड समझ रही है। इल्ज़ाम दे रही है कि हम उसका दिमाग ख़राब करना चाहते थे और तनवीमी अमल के ज़रिए उसे गंदी बच्ची बनाना चाहते थे। आप इतनी देर उसके दिमाग में रहकर आए हैं, कुछ उसके आसपास का माहौल समझ में आया? वो एक बेडरूम में थी। ऐसे बेडरूम कई घरों में होते हैं। उस कमरे की सजावट अमरीकी तर्ज की थी। दीवार पर मुजस्मे आज़ादी की तस्वीर भी लगी हुई थी। लेकिन ऐसा तो किसी दूसरे मुल्क के अमरीकी बाशिंदे भी करते हैं, अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम को अमरीकी तर्ज पर सजाते हैं। प्लीज़ आप सुपर मास्टर से रब्ता कायम करके देखें। मैंने सुपर मास्टर के पास पहुंचकर पहले तो उसके चोर ख्यालात पढ़े। पता चला वो सुपर मास्टर नहीं रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया है। मैंने एक फौजी जनरल के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं फराद अली तैमूर बोल रहा हूं। मुझे यकीन हो गया है मेरी बेटी जोजो को तुम ही लोगों ने अगवा किया है। वो हैरानी से बोला, फराज साहब आप ये क्या फरमा रहे हैं? हम इस सिलसिले में कुछ नहीं जानते। अपनी सफाई पेश ना करो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं जो कह रहा हूं वो बात अपने तमाम आला हुक्काम तक पहुंचा दो। जो तुम्हारे मुल्क में पहुंचा दी गई है, तुम लोगों की कैद में है। वो जिस कमरे में है वहां तुम्हारे मुजस्मे आज़ादी की तस्वीर लगी हुई है। उस कमरे का तर्ज आराइश भी अमरीकी है। तुम हमें गुमराह नहीं कर सकोगे। जनाब फरहाद साहब, मैं आपकी ये बात तमाम आला हुक्काम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन कुछ मेरी अर्ज भी सुन लीजिए। क्या हम इतने नादान हैं कि जो को ऐसे कमरे में रखें जिसका तर्ज रिहाइश अमरीकी हो और जहां अमरीका का मुजस्मा आज़ादी नजर आता हो? आप मेरी इस बात पर गौर फरमाएं। जो को अगवा करने वाले बदमाश बहुत चालाक हैं। वो आप लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी चालें चल रहे हैं। उसकी ये बात दिल को लग रही थी। उसने कहा, आपने हमारी ट्रांसफार्मर मशीन तबाह कर दी। हमने उफ तक नहीं की, क्योंकि वो मशीन हमने आपसे छीनी थी। आपने हमसे हमेशा के लिए छीन ली। लेकिन ये तो सोचिए, ट्रांसफार्मर मशीन के बगैर हम जो को अपने मुल्क में क्यों लेकर आएंगे? अगर हम ये उम्मीद करें कि जॉर्ज फ्रीमैन की ट्रांसफार्मर मशीन हमारे हाथ लग जाएगी, तो वो कब लगेगी? उसमें कितना अरसा लगेगा? क्या इतने अरसे तक हम जो को कैद में रख सकते हैं? और वो भी इस हिमाकत से कि उसका कमरा और वहाँ लगी हुई तस्वीरें हमारी निशानदेही करती रहें और आप हमारे पीछे पड़ जाएं? आपकी बातों को जहन कबूल करता है। बेशक हमें गुमराह करने के लिए ऐसी हरकतें की जा सकती हैं, लेकिन जिस हकीकत को जहन कबूल करता है, बसा औकात वो हकीकत एक फ़रेब के तौर पर ज़ाहिर होती है और पता चलता है कि हम धोखा खा गए। लिहाजा मैं आपकी बात पर गौर तो करूँगा, मगर आप लोगों पर भरोसा नहीं करूँगा। मैंने वापस आकर सोचा, आखिर जो को कौन ले गया है? ले जाने वाला बहुत बड़ा शातिर है, क्योंकि जो के मिजाज को समझते हुए डमी पारस को भी साथ ले गया है। साल 2 साल 10 साल में भी वो मशीन उसके हाथ नहीं आएगी तो जो डमी पारस के साथ मुतमईन रहेगी, उसके साथ हंसती खेलती रहेगी। इस बात का अंदेशा नहीं रहेगा कि कभी हम उसके दिमाग में पहुंच सकते हैं, उसे ट्रैप करके वापस ला सकते हैं और उसके ज़रिए अगवा करने वाले तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। मैंने फ्रैंक गोडानी के पास पहुंचकर पूछा, जॉर्ज फ्रीमैन की लाश कहाँ है? उसने जवाब दिया, उन लाशों को कहीं दूर ले जाकर फेंकने या छुपाने का मौका नहीं था, लिहाजा मैंने अपने बंगले के पीछे ही ज़मीन खोदकर दफन कर दिया है। मैंने पुलिस के आला अफसर से रब्ता कायम करते हुए कहा, मैं गोडानी की रिहाइशगाह का पता बता रहा हूँ। उस बंगले के पिछले हिस्से में 2 लाशें दफन की गई हैं। उनमें से एक जॉर्ज फ्रीमैन की लाश है, उसे निकाल कर अपनी तहवील में ले लो। गोडानी को कानूनी गिरफ्त में न लेना, ये सब कुछ मेरे ईमा पर हुआ है। उस आला अफसर ने अपने मातहत अफसर को हुक्म दिया। वो पुलिस की टीम लेकर फौरन उधर रवाना हो गया। मैं गोडानी के पास आया। वो सोच के ज़रिए मुझे पुकार रहा था, फरहाद साहब आप अचानक आए और अचानक चले गए, क्या आप मेरे पास मौजूद नहीं हैं? मैंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए गया था। असल बात यह है कि मुझे जॉर्ज फ्रीमैन की लाश की ज़रूरत है। पुलिस वाले आ रहे हैं, उसे यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। तुम परेशान न होना।
جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پولیس والے یہاں آئیں گے اور میرے احاطے سے لاش نکال کر لے جائیں گے تو کیا مجھے قانونی گرفت میں نہیں لیں گے؟ میں نے کہا نا، تم نے فراد علی تیمور سے دوستی کی ہے، دھوکہ کبھی نہیں کھاؤ گے۔ وہ بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے، ویسے بھی میں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا، پولیس والوں سے چھپ سکتا ہوں، آپ سے چھپنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پولیس والے پہنچ گئے۔ میرے کہنے پر گوڈانی نے بنگلے کے پیچھے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں 2 لاشیں دفن کی گئی تھیں۔ انہوں نے وہ جگہ کھود کر جارج فری مین کی لاش نکالی، پھر زمین کی سطح ہموار کر دی۔ اس کے بعد اس لاش کو ایک اسٹریچر پر ڈال کر گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھ کر چپ چاپ چلے گئے۔ گوڈانی نے شدید حیرانی سے کہا، فراز صاحب آپ کیا چیز ہیں، کمال ہے، قانون بھی آپ کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ کسی پولیس والے نے مجھ سے ایک سوال بھی نہیں کیا، اور نہ ہی آئندہ تم سے کوئی سوال کرے گا۔ تم اطمینان سے رہو، آپ میرے دوست بن گئے ہیں، میں ہمیشہ اطمینان سے رہوں گا۔ پلیز مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ تم کیا خدمت کرو گے؟ اگر تمہارا کوئی بحری یا فضائی جہاز مال لاتے ہوئے قانون کی دلدل میں پھنس جائے تو مجھ سے رابطہ قائم کر لینا، میں اسے دلدل سے نکال دوں گا۔ لیکن آپ سے رابطہ قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ پیرس کے کسی بھی اعلیٰ افسر کا نمبر ڈائل کرنا، اس سے کہنا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ میں جب تک پیرس میں رہوں گا مجھ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ میں اس اعلیٰ افسر کے پاس آ گیا جس کے ماتحت جارج فری مین کی لاش لے کر گئے تھے۔ میں نے کہا، اس لاش کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اس کی تصویریں اتاری جائیں اور تمام اخبار والوں کو تاکید کی جائے کہ اس کے قتل ہونے کی خبر پہلے صفحے پر شائع کی جائے۔ آپ اخبار والوں کو بیان دیں گے کہ ایک ویرانے میں اس کی لاش پائی گئی تھی، ایک گولی اس کی ٹانگ پر اور دوسری سینے پر لگی ہے۔ اس کے پاس سے جو سامان برآمد ہوا اس سے پتہ چلا کہ یہ جارج فری مین ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس نے ٹرانسفارمر مشین تیار کی تھی اور اسے افریقہ کے جنگل میں کہیں چھپا دیا تھا۔ اس اعلیٰ افسر نے پوچھا، جناب فرحات صاحب، ثبوت کے طور پر جارج فری مین کا کچھ سامان مل سکتا ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے پھر گوڈانی کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا جارج فری مین کے کچھ ایسے کاغذات یا کچھ ایسا سامان مل سکتا ہے جس سے پتہ چلے کہ اس کی لاش کے پاس وہ سامان پایا گیا تھا اور اس کے ذریعے اس کی شناخت کی گئی ہے؟ گوڈانی نے کہا، میرے پاس اس کی 2 طرح کی تصاویر ہیں۔ وہ اپنے پاس 2 طرح کے پاسپورٹ رکھتا تھا، ایک پاسپورٹ میں اس کا نام جارج فری مین اور دوسرے میں اس کا نام ہاروے تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس وہ ویڈیو کیسٹ ہے جو ہمیں ماسک مین کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس میں سلارا اپنے بھائی سے مخاطب ہے۔ اتنے ثبوت کافی ہیں۔ تمہارے پاس ابھی پولیس کا ایک افسر آئے گا، یہ چیزیں اس کے حوالے کر دینا۔ میں نے اعلیٰ افسر سے کہا، اپنے ماتحت کو گوڈانی کے پاس بھیج دو، وہاں سے کچھ ثبوت حاصل ہو جائیں گے۔ اعلیٰ افسر نے پوچھا، وہ کس قسم کے ثبوت ہیں؟ مجھے بتائیے تاکہ میں پریس والوں کو مناسب بیان دے سکوں۔ میں نے اسے بتایا، وہ 2 طرح کی تصویریں اور 2 طرح کے پاسپورٹ رکھتا تھا۔ پھر آپ وہ ویڈیو فلم چلا کر دیکھیں گے تو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اس کے مطابق آپ پریس والوں کو بیان دے سکیں گے۔ 1-2 گھنٹے بعد ایک پریس کانفرنس منعقد کریں اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ اچھالنے کی کوشش کریں۔ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اس سے کہا، جب پریس کانفرنس ختم ہوگی تو میں خیال خانی کے ذریعے اس کے دماغ میں موجود رہوں گا اور اپنی مرضی کے مطابق بیان دیتا رہوں گا۔ میں پارس کو اپنی تمام کارروائیوں کے متعلق بتاتا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، جب ماسک مین کو معلوم ہوگا کہ وہ بازی ہار چکا ہے، جارج فری مین مر چکا ہے، تو کیا وہ سلارا کو زندہ چھوڑ دے گا؟ میں اسے دھمکی دینے والا ہوں۔ وہ سلارا کے جس بھائی سے مشین کے سلسلے میں سودا کرنا چاہتا تھا وہ مر چکا ہے، لہٰذا اسے سلارا کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میری طرف سے مصیبتیں اٹھائے گا۔ میں شام کے وقت خیال خانی کے ذریعے پریس کانفرنس میں پہنچ گیا۔ وہ اعلیٰ افسر وہی بیانات دے رہا تھا جو میں سمجھا چکا تھا۔ پھر میں نے اس کی زبان سے کہا، جارج فری مین کی موت کے بعد اب وہ مشین کسی پراسرار خزانے کی طرح ہو گئی ہے جو نہ جانے کہاں دفن کی گئی ہے۔ بہرحال وہ بڑی بڑی خطرناک تنظیمیں اور بڑے بڑے ممالک جو جارج فری مین کو تلاش کر رہے تھے، اب ان کی تلاش ختم ہو چکی ہے، اور جو اس مقتول فری مین سے مشین کے سلسلے میں کسی قسم کا سمجھوتا یا سودے بازی کرنا چاہتے تھے، وہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کے دیوانوں کو اپنی اپنی شطرنج کی بساط پھر بچھانی ہوگی۔ نئی بساط سے پرانے مہروں کو ہٹا کر نئے مہرے چلانے ہوں گے۔ میں نے اس بیان کے آخر میں کہا، چونکہ مسٹر فرات کے تعلقات ہماری حکومت سے ہمیشہ دوستانہ رہے ہیں، ہم نے وہ ویڈیو کیسٹ فرحات صاحب کو دکھایا ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد فرحات صاحب کا بیان ہے، اب سلارا کو ماسک مین کی قید میں نہیں رہنا چاہیے۔
وہ میرے بیٹے پارس کی ایک اچھی دوست ہے، میں اسے کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھوں گا۔ اگر ماسک مین جارج فری مین کی موت کا یقین کرنا چاہتا ہے تو اس کی لاش اس کے پاس روانہ کی جا سکتی ہے۔ اس لاش کے بدلے سلارا کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر میں جونیئر ماسک مین کے پاس پہنچا، اسے کہا، جو کے متعلق جواب دو۔ جناب، آپ کا پیغام ماسک مین تک پہنچا دیا تھا، وہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ آپ جس طرح یقین کرنا چاہیں گے اسی طرح یقین دلانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے جو کو اغوا نہیں کیا ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ماسک مین سے کہو جو بات پریس والوں کو اور بڑے بڑے سراغ رسانوں کو معلوم نہیں ہوتی، پہلے میں معلوم کر لیتا ہوں۔ کئی برس سے شائع ہونے والے کل کے تمام اخبارات ضرور دیکھنا، ان میں جارج فری مین کی موت کی خبر شائع ہو رہی ہے۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، قاتل کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ فراز صاحب ذرا ایک منٹ، میں کمپیوٹر کے ذریعے ماسک مین کو یہ ضروری خبر پہنچا رہا ہوں۔ وہ ایک کمپیوٹر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس کے ذریعے ماسک مین سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ماسک مین نے یہ تمام باتیں سن کر دوسری طرف سے کمپیوٹر کے ذریعے پوچھا، یہ کس طرح یقین کیا جائے کہ قتل ہونے والا واقعی جارج فری مین ہے؟ میں نے جونیئر ماسک مین سے کہا، کل کے اخبارات میں اس کی پوری تفصیل ہے اور ماسک مین کو یقین دلانے کے لیے اس کی لاش اس کے پاس بھیجی جا سکتی ہے۔ کل کے اخبارات میں میرا بیان بھی ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ سلارا میرے بیٹے کی بہت اچھی دوست ہے، میں اسے نقصان پہنچتے نہیں دیکھوں گا۔ لہٰذا ماسک مین اس کے بھائی کی لاش دیکھ کر اچھی طرح مطمئن ہو کر سلارا کو ہمارے پاس روانہ کر دے۔ ماسک مین کی طرف سے جواب موصول ہوا، یہ تو فراز صاحب کی زیادتی ہے، ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ میں لاش کو دیکھ کر مطمئن ہونے کے بعد بھی اس وقت تک سلارا کو اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہوں جب تک اس ٹرانسفارمر مشین کا سوراخ نہ ملے۔ میں نے جواباً کہا، مشین کا سوراخ لگانا الگ بات ہے، لیکن سلارا کے ذریعے جس طرح جارج فری مین پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا تم اس پر دباؤ ڈال کر اپنے طور پر اس مشین تک پہنچنا چاہتے تھے۔ میں نے کوئی مداخلت نہیں کی، کیونکہ ٹرانسفارمر مشین کسی کی جاگیر نہیں ہے، جو اسے حاصل کر لے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ سلارا کو قیدی بنا کر مشین حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس مقصد کے لیے میری بیٹی جو کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ جب یہ بھید کھلے گا تو میں سمجھ لوں گا۔ فی الحال کل شام تک جارج فری مین کی لاش مشرقی جرمنی بھیج دی جائے گی، اور کل ہی آدھی رات سے پہلے سلارا کو پیرس پہنچ جانا چاہیے۔ اگر جو بھی تمہارے پاس ہو اور اسے پیرس بھیج دو تو یہ تمہارے ملک اور تمہاری قوم کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس سے آگے میں کوئی دھمکی نہیں دینا چاہتا۔ دیٹس آل۔